अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, लड़ाई इस वक्त 4 महाजों पर अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हुकूमत हर सूरत तरमीम करना चाहती है। इमरान खान हर हाल में लाहौर के अंदर जलसा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा एक शख्स हर हाल में एक्सटेंशन लेना चाहता है और पाकिस्तान भर के वकला हर सूरत उस शख्स का रास्ता रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हों। अब हर किसी को यह लगता है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, लेकिन असल में ये लड़ाई कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी को बता दिया है कि मैं पिछले 14 महीने से जेल के अंदर बंद हूं, कोई बंदा पीछे ना हटे, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, पूरी पार्टी निकले। अली अमीन गंडापुर को यहां तक कह दिया गया है कि अगर केपीके की हुकूमत जाती है तो जाए, आपने लाहौर के जलसे से पीछे नहीं हटना, पूरे लाओ लश्कर के साथ आपने लाहौर के अंदर आना है। और यहां पर पंजाब हुकूमत पूरी तैयारी करके बैठी हुई है कि भाई हमने ये जलसा नहीं करने देना। तो आप अंदाजा लगा लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जो हुकूमत है उनकी पूरी कोशिश है कि भाई अगर मौलाना फजल रहमान साथ नहीं मिले तो हम दूसरे तरीके से ये तरमीम करने की कोशिश करेंगे। अब वो दूसरा तरीका क्या है, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरा, कल रात को कामरान मुर्तज़ा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब की बहुत बड़ी मुनाफकत बेनकाब की। चले, मुनाफकत इसको मैं नहीं कहता, लेकिन हकीकत और सच उन्होंने एक बता दिया। लोगों को यह लगता था कि पीपल्स पार्टी आम आवाम के हकूक की बात करती है, लेकिन उन्होंने कल सारे के सारे पर्दे हटा दिए और बताया कि अंदर खाते मौलाना फजल रहमान के पास जाकर बिलावल क्या मिन्नतें और तरले करते रहे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 2 बड़े फैसले दिए हैं, इंतहाई अहम। इसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है। तमाम के तमाम वकला वहां पर इकट्ठे हुए हैं। लाहौर के वकला रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, बलोचिस्तान से, पेशावर से, सिंध से, हर जगह से वकला इकट्ठे हुए हैं। और आज पहली मर्तबा काजी फायद ईसा के लिए ऐसे ऐसे नारे लगे हैं कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यार ये नारे तो कभी किसी चीफ जस्टिस के लिए नहीं लगे जो काजी फायद ईसा के लिए नारे लग रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान ने कहा है कि लाहौर का जलसा डू एंड डाई है, जो कुछ मर्जी कर ले। मैंने पूरी पार्टी को कह दिया है कि बाहर निकले और निकल कर जलसा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह कह दिया गया है कि अगर आराम से जलसा करने दिया जाएगा तो ठीक है, वरना जहां जहां पर रोकेंगे वहां वहां पर जलसा होगा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मामला है वो अभी तक पेंडिंग है। कल दोबारा समाअत होगी, देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इजाजत देती है या नहीं देती। क्योंकि हाल ही में 2 पार्टियां, एक मौलाना फजल रहमान की पार्टी, वो वहां पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग कर चुकी है, और डॉक्टर ताहरुल कादरी उनकी पार्टी भी एक बहुत बड़ी गैदरिंग कर चुकी है। तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर वो गैदरिंग कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हमें आप जलसे से क्यों रोक रहे हैं। तो देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा किस तरीके से करती है। पंजाब के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो गया है, लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। तो अगले 24 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम है। अली अमीन गंडापुर के लिए इमरान खान का पैगाम है कि हर सूरत आपने अपने लोगों को लेकर लाहौर पहुंचना है। अगर कोई ये सोचता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मसला हो जाएगा, तो इमरान खान ने कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए। यह डयाला के अंदर बैठा वो शख्स है कि जिसने अपने 2 सूबों की हुकूमत कुर्बान कर दी थी पहले ही, पंजाब की भी और केपीके की भी, इस वजह से कि वो चाहता था कि आइन के ऊपर अमल हो, कानून की बालादस्ती हो। अब इमरान खान दोबारा कह रहे हैं कि भाई हुकूमत जाती है तो जाए, जलसा हमने हर सूरत करना है। और अली अमीन गंडापुर ने एक पैगाम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा जी हर सूरत लाहौर का जलसा होगा, मैं यहां से निकलूंगा, मैं फ्रंट पे हूंगा, मैं लीड करूंगा और केपीके के लोग मेरे साथ निकलेंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान, उन्होंने इंतहाई अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा जी हम बाहर निकलेंगे, हम सबसे आगे होंगे, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे भी हमारे साथ होंगे।
اگر آپ لوگوں نے شیلنگ کرنی ہے کریں, آپ لوگوں نے لاٹھیاں برسانی ہے برسائیں, اگر آپ کربلا کا منظر بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں, لیکن ہم ہر صورت باہر نکلیں گے اور نکل کر لاہور کا جلسہ کریں گے. یہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے. اور عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجھوتا, انہوں نے آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اور میاں والی کے لوگ, ان دونوں علاقوں کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا بڑا جلسہ راولپنڈی یا میاں والی کے اندر ہوگا. انہوں نے کہا کہ لاہور جلسے کے اندر ہم اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. یہ بات نعیم حیدر پنجھوتا نے کی ہے. اب آگے آ جائیں جی. کل رات کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک سینیٹر ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ, وکیل ہیں, بڑے جانے مانے وکیل ہیں اور بڑی سیریس شخصیت ہے, ان کا قد کاٹ ہے. انہوں نے کل وسیم بادامی کے شو کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول بھٹو زرداری آئے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ کس طرح کی ترامیم ہے, یہ تو جو عام شہری ہے اس کے حقوق کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے, عام شہری بھی محفوظ نہیں ہوگا. تو آگے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ ترمیم کو پاس کروانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں, ہماری مجبوری ہے. تو آپ یقین کریں اس کے بعد لوگوں کا بڑا سخت رد عمل آیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک سوشل میڈیا کے اوپر لکھا کہ جاؤ جا کر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کے باہر ایک بڑا سپیکر لگاؤ اور وہاں پر اعلان کرو کہ آپ کا نواسہ عام پاکستانیوں کا سودا اس طریقے سے کر رہا ہے, ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے, یہ ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری کاشف عباسی کے شو کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر جواب دیا. انہوں نے کہا جی حکومت نئی ترمیم سے ملٹری کورٹ کو قائم کرنا چاہ رہی تھی, آرٹیکل 8 میں ترمیم بھی شامل تھی, آرٹیکل 23 میں بھی ترمیم کا مسودہ تھا. میں نے ان کو کہا کہ ایکٹیو ڈیوٹی کی شرط ڈالیں تاکہ عام شہری کو تحفظ ملے. تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملٹری کورٹ اس حوالے سے کنفرمیشن دے دی کہ بھائی ملٹری کورٹس قائم ہونے کے لیے جا رہی تھیں ان ترامیم کے اندر. اب آگے آ جائیں جو اصل اور بڑا اکھاڑا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج جو 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں, اس کمیٹی کا آج اجلاس تھا اور اس اجلاس کے اندر یہ فائنل ہونا تھا کہ بھئی اگلے ہفتے کون کون سے کیسز لگنے ہیں. تو آج جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب غیر حاضر تھے, آج اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا. بندہ ویسے بھی غیر حاضر ہو سکتا ہے لیکن بھئی یہ اس طرح کی غیر حاضری نہیں تھی. جب آج وہ غیر حاضر تھے تو آج حکومت نے کیا وعدہ ڈالی ہے, حکومت ایک آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جا رہی ہے. آصف زرداری صاحب دستخط کریں گے اور یہ آرڈیننس پاس ہوگا. یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے اندر رد و بدل کیا جائے گا. رد و بدل کرنے کے بعد وہ جو 63A والی شک ہے, وہ جو ایک کنڈیشن ہے کہ بھائی اگر کسی نے فلور کو کراس کیا, پارٹی کی مرضی اور منشا کے مطابق جا کر ووٹ دیا تو وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ بندہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. اس چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے بندے اٹھے 15-20 اور جا کر ووٹ دے دیں, ان کو کوئی کچھ بھی نہ کہے. یہ اس وقت حکومت کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو کمیٹی ہے 3 بندوں کی وہ تبدیل ہو. میں آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتا ہوں, اس سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتہ لگے گا. یہ آپ کے سامنے 3 ججز اوپر ہیں اور 3 ججز نیچے ہیں. اوپر ہیں جسٹس عمر عطا بندیال, قاضی فائز عیسیٰ اور ایک سردار صاحب, مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام ہی یاد, سردار طارق مسعود غالباً ان کا نام تھا. اور نیچے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. یہ جو اوپر والے 3 وکیل ہیں نا, یہ اس وقت کی کمیٹی ہے جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو یہ کمیٹی بنی تھی. اور قاضی صاحب نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فل کورٹ میں یہ چیز لاگو کر دی تھی کہ بھائی یہ کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی کہ کون سے بینچز بننے ہیں. اب قاضی صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور نیچے منصور علی شاہ اور منیب اختر ہیں. لیکن اب حکومت کو مسئلہ یہ ہے, ان کو لگتا ہے جی بینچز قاضی صاحب کی مرضی کے نہیں بنیں گے, لہٰذا ہمیں اس کمیٹی کو چینج کرنا ہے. اور 63A کی شک جو کہ روکتی ہے کسی کو 2 نمبری کرنے سے, ہارس ٹریڈنگ کو روکتی ہے, منڈی لگانے سے روکتی ہے, اس شک کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے.
اور آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھائی، اسپیکر قومی اسمبلی جناب محترم عزت مآب سردار ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج یہ ڈائریکشن دی ہے. انہوں نے کہا جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہا. پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دینے والے اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن قوانین کی پاسداری کرے، مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں، یعنی کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملے، وہ ساری کی ساری نون لیگ کو دے دی جائیں. اور یہی کام غالباً خبر آ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی کر دیا ہے کہ بھئی یہ مخصوص نشستیں نون لیگ کو واپس دے دی جائیں. اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کا حکم مانے گا یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کا حکم مانے گا؟ کس کا حکم مانے گا؟ اور ایک چیز ابھی باقی ہے بھائی، جس کا سب کو دھڑکا لگا ہوا ہے، جس کا سب کو ڈر اور خوف ہے، اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ. جس دن وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اس دن بڑے بڑے اندازے اور بڑی بڑی سوچیں سرنگو ہوں گی. ان کو پتہ لگے گا کہ بھئی اس فیصلے کے اندر کیا کیا چیزیں آنی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج 2 بڑے فیصلے آئے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے آج فیصلہ کرنا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے، الیکشن ٹریبیونل آگے چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے. تو انہوں نے بھائی وہ سارے کا سارا فیصلہ دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھیج دیا. حالانکہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ خود انہوں نے معطل کیا، لیکن دوبارہ واپس ادھر بھیج دیا. دوسرے نمبر پہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کا فیصلہ 5 روز کے اندر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ 5 روز کے اندر اندر آپ نے اس ضمانت کا فیصلہ کرنا ہے. اب اگر نچلی عدالت نہیں کرتی تو ڈائریکٹ یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ جائے گا اور وہاں سے ضمانت کنفرم ہے. آگے آ جائیں جی. صدر عارف علوی آج لاہور آئے ہیں. منصورہ کے اندر جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور یہ بھی اتحاد بننے کے لیے جا رہا ہے. تو صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم کا بل نہیں بلکہ آئینی تدفین کا بل ہے. آج ایک سوال بھی ہوا. سوال یہ ہوا کہ کچا ڈرافٹ مسترد کیا گیا ہے، پکے کے لوگوں نے ابھی پکا ڈرافٹ لانا ہے، کیا ان کا مقابلہ آپ اور مولانا کر سکیں گے؟ یہ سوال ہوا. تو اس پر حافظ نعیم الرحمان مسکراتے ہوئے بولے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کچا پکا لگا رکھا آپ لوگوں نے. تو اس پر صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ کچے اور پکے کی بات نہیں ہے، وہ گندا آملیٹ تھا جو کھلایا جانا تھا اگر نمبر پورے ہو جاتے. یہ عارف علوی صاحب نے بات کی ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر مبارک زیب کے ساتھ ملاقات کی اور مبارک زیب نے باہر آ کر یہ کہا ہے کہ میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور جب تک بدن میں جان ہے تب تک عمران خان کے ساتھ رہوں گا. میں اپنے بھائی ریحان زیب یا عمران خان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کروں گا. اور مبارک زیب خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جب سنا کہ مبارک زیب پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ یہ ریحان زیب کا بھائی ہے، بہادر بھائی ہے، یہ کبھی غداری نہیں کرے گا. یہ بات عمران خان نے انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہی کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ غداری نہیں کرے گا. اب آگے آ جائیں جی. آخری حصہ ہے اور انتہائی دلچسپ حصہ ہے آج جو لاہور کے اندر ہوا ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج وکلا نے فائنل اعلان کیا ہے کہ کسی بھی صورت نہ تو ہم کوئی آئینی عدالت بننے دیں گے اور نہ ہی ہم قاضی فائز عیسیٰ کو کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن لینے دیں گے. اور دوسرا، حکومت یہ جو ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے یہ ترمیم بھی ہم حکومت کو نہیں کرنے دیں گے. آج تقریباً 11 بجے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ فنکشن شروع ہوا اور تقریباً 4:30-5 بجے تک یہ فنکشن جاری رہا. اور پھر آخر میں وکلا نے اس ہال سے نکل کر جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی اور یہ کہا کہ بھئی کسی بھی صورت ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. جو آج نعرے لگے ہیں وہ ذرا نعرے سنیں. نعرے آج یہ، اور یہ ایک چیف جسٹس کے لیے نعرے لگے ہیں. یہ نعرے بھائی وہاں پر لگے ہیں، اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نعرے یہ لگے ہیں کہ مک گیا تیرا شو قاضی، گو قاضی، گو قاضی. یہ نعرہ بھی لگا. نعرے بہت سے لگے ہیں جو مجھے ابھی تک یاد ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نعرے بھی لگے کہ قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. یہ بھی لگا کہ گو قاضی گو. اور یہ نعرے بھی لگتے رہے کہ زندہ ہے وکلا زندہ. میں وہاں پر موجود تھا. یہ سارے کا سارا فنکشن میں نے اٹینڈ کیا ہے. تمام تر وکلا نے آ کر وہاں پر تقریریں کی ہیں، خطاب کی ہیں. شعیب شاہین صاحب،
سلمان اکرم راجہ، حامد خان، علی احمد کرد اور باقی بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے اہم عہدیداران تھے، سب نے باتیں کی اور سب نے اس بات کا عہد کیا کہ بھائی کسی بھی صورت نہ تو ہم کوئی آئینی عدالت بننے دیں گے اور نہ ہم کسی طرح بھی یہ ترامیم پاس ہونے دیں گے۔ آئینی عدالت کے اوپر انہوں نے ایک بڑا لاجیکل جواب دیا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی زبردست بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آئینی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے جی بہت سے ملکوں کے اندر آئینی عدالتیں بنتی ہیں، تو وہ سارے وہ ملک ہیں جہاں پر انصاف کا ایک نظام نہیں ہے، یکتا نظام نہیں ہے، وہاں پر پیرالل مختلف نظام ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ انڈیا کے اندر مثال دیں ہمیں آئینی عدالت کی، بنگلہ دیش کے اندر دیں، برطانیہ کے اندر دیں، امریکہ کے اندر دیں، کینیڈا کے اندر دیں۔ یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں پر پورے ملک کے اندر ایک ہی نظام ہے۔ آپ جرمنی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ فرانس کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ غالباً اٹلی کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں پر ایک ملک کے اندر مختلف قسم کے پیرالل نظام ہے، تو وہاں پر آئینی عدالتیں بنتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے نا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ بنا دیں 5 ججز کا، جو سینئر 5 ججز ہیں وہ آئینی معاملات کو دیکھیں اور باقی سارے کے سارے ججز دوسرے معاملات کو دیکھیں۔ آپ آئینی عدالت بنا کے جو نیا چیف جسٹس آ رہا ہے منصور علی شاہ، اس کی طاقت کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وکلا نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک وکیل نے تو انتہائی جذبات میں آ کر یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ بزرگی کا احترام، مگر یہ جو قاضی صاحب ہے جب یہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو فیئرویل نہیں دی جائے گی، بلکہ جو سلوک کیا جائے گا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے منہ پر تماچا مارا گیا۔ یہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو ایگزیکٹ ان کے الفاظ ہیں وہ زیادہ سخت ہے، وہ میں یہاں پر نہیں بول رہا۔ آگے آ جائیں، بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں آج آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی اس ترمیم سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ اگر ہم باہر آ گئے تو پوری قوم ہمارے پیچھے لگ جائے گی، پوری قوم نکلے گی۔ علی احمد کرد نے کہا کہ اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر مت بناؤ، 50 سال سے 2 خاندان ملک کے اوپر قابض ہیں، تم سب 9-2-11 ہو، تم 9-2-11 لوگ باہر ہو اور ایک اکیلا جیل کے اندر بند ہے۔ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے اندر بھی شرم اور حیا نہیں تھی جو انگوٹھا دستخط کرنے کے لیے 2 دن سے بیٹھے تھے، کم از کم مسودہ ہی دیکھا ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور اعلان کیا گیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہونے کے لیے جا رہے ہیں 31 اکتوبر کو، اور سارے کے سارے وکلا جو ہے وہ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں کہ ووٹ اب کس طرف دینا ہے، کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ یہ آج وہاں پر اعلان کیا گیا، اور بھی بڑی سخت تقاریر وہاں پر کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ساری کی ساری نظریں 4 جگہوں کے اوپر ہے، میں نے آپ کو آغاز کے اندر بتا دیا تھا۔ وہ 4 جگہ کون سی ہیں؟ پہلی جگہ ہے، جو پہلا مدعا ہے ترمیم، حکومت ہر صورت کرنا چاہتی ہے۔ دوسرا مدعا ہے عمران خان کا جلسہ، عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تیسرا مدعا ہے سپریم کورٹ کے اندر محلاتی سازشیں، وہ لڑائی۔ اور چوتھا مدعا ہے وکلا کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور وکلا کا اگلا کنونشن پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آج وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور بہت جلد جو ڈیٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دی جائے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔